हमारे कुछ और दोस्त आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। मौलाना ज़हीर साहब को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मारूफ सहाफ़ी हैं। आज़म मलिक साहब पंजाबी शायरी के हवाले से, मिट्टी से मोहब्बत के हवाले से, बल्कि मैं उन्होंने पंजाबी के विच जिया नवाता कहते धन्नवाद करांगा साडे माणयोग ने। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆ ਨਵਾਤੇ हैं तो बल्कि तुसी इस प्रोग्राम में रौनक बख्शी पंजाबी का .com की गल होवे या मिट्टी नाल मोहब्बत की गल होवे और उत्थे हर थां ते आज़म मलिक साहब नज़र भी आउंदे ने ते उत्थे गल भी करते हैं ते हमेशा पंजाब ते शिमले नूं उच्चा रखण दी कोशिश करते हैं ते उहदा आदर भी करते हैं ते असीं तुहानूं सारिआं नूं जी आइआं आखदे हां ते जी तो जी आइआं आखदे हां। आज़म मलिक जी तुहानूं जी आइआं। जे ताड़ियां नाल हो जांदियां तो बहुत बहुत ही चंगा लगदा, बहुत वधिया लगदा। दीगर जितने भी अहबाब हैं अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, नज़्म से, नसर से या किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी उनसे शनासाई नहीं हुई या मेरी नज़र की रसाई उनके चेहरों तक नहीं हुई, उनसे माज़रत चाहता हूँ। आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। अब भर चुके हैं ये हॉल और ये कोने, तो एक दफ़ा भरपूर ताली बजा दी जाए और एक दफ़ा फिर से अपने आप को खुशामदीद कह लिया जाए और प्रोग्राम में ज़िंदगी की हरारत को दौड़ाया जाए। बाबा नजमी साहब को जब भी देखते हैं हमेशा मोहब्बत मिलती है, हमेशा ज़िंदगी जीने का ढंग और हुनर आता है और एक नया जज्बा मिलता है। तो आप सबकी भरपूर तालियों में एक बड़ा फनकार, एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा नाम उनके फन के मुताबिक, उनकी शख्सियत के मुताबिक, उनके फ़न के मुताबिक और उनके इस वक्त प्रोग्राम में शमूलियत की दाद के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान के बड़े फनकार जवाद अहमद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज अमर को कहा था, अमर जालिब जो है उनको कहा था कि मैंने बात करनी है, सिर्फ इसलिए आऊँगा क्योंकि एक पार्टी है हमारी पॉलिटिकल, तो बराबरी पार्टी, उसका पैगाम पहुँचाने में जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो हबीब जालिब साहब के बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है। बहुत नामवर शायर थे, मैंने अभी तक उनको गाया नहीं है। मैं उनका कोई ना कोई कलाम अनकरीब गाऊंगा। मैं आज ये खबर दे रहा हूँ अमर जालिब को कि मैं अनकरीब उनका कोई ना कोई कलाम गाऊंगा। और वहाँ बैठना यार, ये तो आधी बातें तो यहाँ कर दी। अच्छा नहीं, वहाँ कर लेता हूँ। इधर क्या हो रहा है? इधर का मसला है। इधर ठीक है, आई कांटेक्ट अच्छा हो रहा है इधर। हाँ वही असल में यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे तो नहीं है लेकिन जितने भी हैं, उसके अलावा फिर शहर में कितने और सेमिनार्स हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा सिटिंग्स हो रही हैं। मुझे 24 साल हो गए हैं म्यूज़िक की फील्ड में, तो मुझे पता है कि कॉन्सर्ट्स भी होते हैं जगह जगह, लोग इसी तरह जमा होते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, घर चले जाते हैं और ये होता ही चला जाता है। इसी तरह ज़िंदगी चलती रहती है। आप इधर 4-5 लोग बैठे थे, चारों बात करते थे, आप तालियां बजाते थे, तो मैं महसूस हो रहा था क्योंकि तालियां बजाना जो है ना, वो ज़रूर ऐसी बात पे होना चाहिए जिसके साथ आपकी कोई नज़रियाती या शऊरी वाबस्तगी हो। ऐसी ताली बजा देना, वो तो आप कॉमेडी पे भी बजा सकते हैं, एक्टिंग पे भी, गुलकारी पे भी। बात करने वाले जो होते हैं ना, उस पर ताली से बजनी चाहिए जब वो बात कर रहे हों जो बात आप भी ठीक समझते हैं। ऐसी जुमलाबाजी का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात पे कि लोग एक बात नहीं समझते। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो लोग नहीं समझते लोग कि शऊर का मामला ख़त्म हो चुका हुआ है, अब शख्सियात का मामला है। पाकिस्तान में आप जो मर्जी बातें करके चले जाएं, यहाँ पे भी लोग बातें करके चले जाएं, सिर्फ 4 लोग हैं जो मैटर करते हैं। सिर्फ 4 लोग हैं जो मैटर करते हैं इस वक्त। एक शरीफ फैमिली, एक भुट्टो जरदारी फैमिली,
ایک عمران خان اور چوتھے وہ جن کے بوٹ پالش کر کے یہ سارے وزیر اعظم بنے. مطلب آج کل جنرل عاصم منیر چوتھے وہ ہیں. ان سے پہلے جنرل باجوہ تھے, ان سے پہلے ان کے ساتھ جنرل فیض بھی تھے, ان سے پہلے جنرل ظہیر الاسلام تھے اور جنرل پاشا تھے, ان سے پہلے بہت سے لوگ اور بھی آئے, جنرل رحیل بھی آئے, 2-3 اور جنرلز بھی آئے, لیکن اس سے پہلے پھر جنرل مشرف تھے, پرویز مشرف. اور جنرل پرویز مشرف سے پہلے 2 باریاں لی تھی شریف خاندان نے اور بھٹو زرداری خاندان نے, اور دونوں نے ایک دوسرے کو بار بار سازش کر کے گرایا تھا ایک دوسرے کی حکومتوں کو. یہ ہے پاکستان کی تاریخ اب تک. اور عمران خان جب آئے تھے تو ہائیبرڈ گورنمنٹ بنی تھی ان کے لیے اسپیشلی, اور عمران خان کی جو اٹھان ہے وہ ہوئی تھی جب پہلی دفعہ عمران خان کو میاں والی سے سیٹ دلوائی گئی تھی. آپ کوئی نہیں جانتا تھا ان کو اس وقت, ایسے تو جانتے تھے کہ کرکٹر ہیں اور سب, ووٹ کوئی نہیں دیتا تھا. 1997 میں 7 سیٹوں پہ لڑے, 7 کی 7 ہار گئے اور ضمانت ضبط ہو گئی. ضمانت ضبط, میں جو بات کر رہا ہوں وہ آہستہ آہستہ آگے کھلے گی. میں ایک پارٹی کا سربراہ ہوں جو بوٹ پالش نہیں کرتا, کسی کی بوٹ پالش نہیں کرے گا. اس لیے مجھے بات کرنے دیں, جو میں بات کر رہا ہوں اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو عمران خان 1997 میں 7 سیٹیں تھیں ان کے پاس, 7 سیٹوں سے لڑے, وہ ضمانتیں ضبط ہو گئی ساروں سے, اتنی بری طرح ہارے, ہر سیٹ ہار گئے. تحریک انصاف کے جتنے لوگ کھڑے ہوئے سب کے سب ہار گئے. 2002 میں عمران خان صرف ایک سیٹ سے لڑے. سیف اللہ نیازی ان کے کزن تھے, اکرام اللہ نیازی ان کے کزن تھے, اور ایک اور نیازی جو کہ میرا خیال ہے آج کل جو ان کے ساتھ جو حسان کے والد صاحب ہیں, حفیظ اللہ نیازی, ان تینوں نے میاں والی جا کے ان کی کیمپین کی, اور مسلم لیگ نون کا جو بندہ تھا جو اصل میں جیتنا تھا اس نے, کیونکہ انہیں 2 پارٹیز میں اقتدار بڑھتا تھا, اس کو بٹھا دیا گیا ان کے حق میں, عمران خان کے حق میں وہ بیٹھ گیا. فوج نے ان کو ایک سیٹ دینی تھی, پرویز مشرف نے دینی تھی. پرویز مشرف تو ان کو دینا چاہتے کافی ساری سیٹیں. عمران خان نے کہا نہیں میں تو الیکشن جیت جاؤں گا سارا کا سارا. پرویز مشرف نے کہا یار عجیب آدمی ہے. پرویز مشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا آپ جیت لیں, لیکن انہوں نے کہا ایک سیٹ تو ہم دلوا دیتے ہیں. اور 2002 میں پہلی سیٹ ملی, ایک ہی سیٹ سے لڑے. عمران خان کبھی بھی لائف میں ایک سیٹ پہ کبھی نہیں لڑے سوائے 2002 میں. اور اس کے بعد 2000 نہیں, میں ساری باتیں پتہ ہی نہیں, پتا اس سیکوینس سے پتہ ہونی چاہیے نا کہ بنے کیسے یہ سارے کیسے بنے, جو کہ میں نہیں بنوں گا کبھی بھی. تو اس لیے یہ جو گفتگو ادھر ہوتی ہے نا, یہ ساری کی ساری اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ شخصیات کے پجاری ہیں, اور شخصیات جب بن جاتی ہیں تو آپ ان کی پوجا کرتے ہیں. نظریہ وظریہ کوئی نہیں ہوتا, شعور بہت کوئی نہیں ہے کسی میں. اور جی فوج نے ان کو نکال دیا, یہ کون سا شعور ہے؟ یہ تو کوئی شعور نہیں ہے. فوج نے اس کو نکال دیا, اس کو نکال دیا, اور بھائی آئے بھی تو بوٹ پالش کر کے تھے نا, تو نکال دیا. مالکوں کی مرضی ہے, ملازم کو جو مرضی نکال دیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ شعور کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک شعور کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کی قوم کی شعور کی مثال. ایک طرف آپ لوگ مدینہ کی ریاست بناتے ہیں, یا نواز شریف کا وہ بناتے ہیں, وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ استحکام والا پاکستان, اور پتہ نہیں کیا کیا. دوسری طرف آپ شاہ رخ خان کو ہیرو مانتے ہیں, اس کی ساری فلمیں دیکھتے ہیں,
مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھتے ہیں اور شاہ رخ خان کے گھر میں مندر بھی اور مسجد بھی ہے. یہ منافقت اپنی دیکھیں, آپ اپنا دوغلا پن دیکھیں. آپ یہ تو آپ کہتے ہیں نا, میں تو منافقت کی بات کر رہا ہوں. مجھے منافقت بتانی ہے, مجھے رائٹ رانگ نہیں بتانا. مجھے بتانا ہے کہتے کیا ہیں, کرتے کیا ہیں. رائٹ رانگ نا, میں گانا گاتا ہوں, میں اس کو نہیں غلط سمجھتا. میں مانگے دوست کو سمجھتا ہوں. بہت سے علماء جو کہ سمجھتے ہیں کہ گانا گانا بالکل ٹھیک ہے. میں منافقت کی بات کر رہا ہوں. تو آپ لوگ پتہ کس کو مانتے ہیں؟ جو ہر وقت نظر آئے, صرف اس لیے, چاہے وہ شاہ رخ خان ہو, چاہے عمران خان ہو, چاہے وہ آصف زرداری کی فیملی ہو یا وہ شریف فیملی ہو, اور یا پھر وہ فوج کے جرنیل ہوں جن کے بوٹ پالش کر کے یہ سارے اقتدار میں آتے ہیں. تو آپ لوگوں کو شعور وور کا کون سا پتہ ہے؟ برابری پارٹی جس شعور کی بات کرتی ہے وہ تو آپ کے آس پاس سے بھی نہیں گزرا ہوا. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جمہوریت کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک جمہوریت ہوتی ہے سرمایہ دار جمہوریت, سرمایہ دارانہ جمہوریت, جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلسٹ ڈیموکریسی. وہ آپ کے یہاں پہ رائج ہے. آپ کے یہاں پہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی رائج ہے. یہاں پہ صرف دو لوگوں کی عزت ہے, ایک جن کے پاس پیسہ ہو اور دوسرا جو انگریزی بولتا ہو. یہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے بھائی. اور کیپٹلزم جو ہے وہ ویسٹ سے آیا ہے. فرینچ ریولوشن کے بعد کیپٹلزم کا استحکام ملا, اور اس کے بعد وہ ویسٹ میں جیسے جرمنی ہے, جیسے انگلینڈ ہے, اور بھی بہت سے ممالک تھے, اٹلی ہے. لیکن بعد میں جب امریکہ نے جنگ ایک طرح سے جیتی, جب بائی پولر ورلڈ بننے کی طرف دنیا گئی 1945 میں, سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ ہونے کے ساتھ ہی, جب امریکہ بلا شرکت غیرے سب سے بڑا کیپٹلسٹ ملک ابھرا دنیا میں, تو کیپٹلزم جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں آ گیا. اسی لیے وہ اپنے صدر کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ لیڈر آف دا فری ورلڈ. وہ اپنے صدر کو کہتے ہیں لیڈر آف دا فری ورلڈ. فری ورلڈ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ والا فری نہیں جس میں آپ جو دل چاہے آپ کر سکتے ہیں, جتنے مرضی پیسے کما سکتے ہیں, جب مرضی دل کرے پاسپورٹ بنوا کے ویزا لگوا کے ملک سے باہر جا سکتے ہیں. آپ کو تو قید کیا گیا ہے. کون سی آزادی؟ ادھر تو 90% لوگوں کو ویزا نہیں ملتا, جو مرضی کر لیں. وہ یورپ کا تو ویزا ملتا ہی نہیں, کسی صورت میں امریکہ کا ویزا نہیں ملتا ان کو, کینیڈا کا ویزا نہیں ملتا. تو اب تو قید ہے. تو وہ پتہ کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں سرمایہ دارانہ جمہوریت کے اندر جو پیسہ کمانے کی فری مارکیٹ آپ کو آزادی دیتی ہے, اور وہ صرف امیروں کو دیتی ہے. وہ صرف سرمایہ داروں کو دیتی ہے, جاگیرداروں کو دیتی ہے, اور مافیاز کو دیتی ہے, جو آپ کے ملک میں بھی 76 سال سے حکومت کر رہے ہیں. یہ جو بجلی کا معاملہ ہے نا, بجلی کا بحران, بجلی کا بحران, میرے آفس آ کے بات کریں. یہ میں بات کرنے آیا ہوں, آپ سے بحث کرنے نہیں آیا. تو اگر بجلی کا مسئلہ حل کرنا ہے نا, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. جو کبھی شریف فیملی, کبھی بھی بھٹو زرداری فیملی, اور کبھی بھی عمران خان نہیں حل کرے گا. وہ بجلی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ آپ بجلی کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ بجلی کا مسئلہ پتہ کیسے حل ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے بجلی کے جو آئی پی پیز ہیں وہ کن کے پاس ہیں؟ وہ پتہ کن کے پاس ہے بجلی کے آئی پی پیز؟ جو پاور پلانٹس ہیں, جن کی وجہ سے آپ کو بجلی نہیں ملتی, اور ملک میں ہر قسم کی مہنگائی جو ہے اس کی وجہ سے ہے. اگر آج بجلی کا بحران ختم ہو جائے, آپ کا ملک جو ہے ایک دم غریب اور مڈل کلاس کے لیے بہترین ملک بن جائے. آپ کو پتہ ہے آئی پی پیز کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ 2017 میں ابھی پارٹی نہیں بنائی تھی ہم نے. 2013 میں عمران خان کو 4 دفعہ انکار کر چکا تھا طریقے صاحب میں جانے سے. ایک دفعہ احسن اقبال جو ہے ان کو انکار کر چکا تھا, میرے گھر آئے تھے وہ مسلم نون کے لیے. اور ایک دفعہ میں انکار کر چکا تھا ذوالفقار گوندل جو ہے, جو کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے لاہور سے. میں ان تینوں کو انکار کر چکا تھا.
میں نے کہا میں نے نہیں پارٹی جوائن کرنی ہو 2013 میں، کیونکہ میں نظریاتی آدمی ہوں، میں بین بازو کا آدمی ہوں. میرے والد صاحب پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے. میں تو شروع سے ایک بات سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف پاور پوزیشن میں آ کے یا شہرت لے کے آدمی بڑی پارٹی بنا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان میں. بڑی پارٹی نہیں بنا سکتے آپ. تو اس لیے آئی پی پیز کے لیے میں 2017 میں گیا اور میں نے پتا کیا کہ ہے کیا معاملہ، پوری اچھی طرح پتا کیا. ابھی تو بات بھی نہیں شروع ہوئی تھی، کسی نے بھی نہیں شروع کی تھی. تو پتا کیا معاملہ تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ 90% سے زیادہ جو پاور پلانٹس ہیں وہ پاکستانیوں کے پاس ہیں. پاکستانی اس کو اون کرتے ہیں، کوئی انگریز نہیں کرتے. انگریزوں کی وجہ سے آپ پہ یہ مہنگائی اور غربت نہیں ہے، پاکستانیوں کی وجہ سے. 90% لوگ جو ہے نا جو آئی پی پیز کے وہ پاکستانی ہیں. اچھا وہ جو 90% لوگ ہیں وہ سارے ان تینوں پارٹیز کے اندر موجود ہیں یا ان کے دوست ہیں، تحریک انصاف کے بھی، مسلم نون کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی. جب پہلی دفعہ بیر الدین بھٹو جو ان کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے جب آئی پی پیز ادھر لے کے آئی وہ پہلی دفعہ، تو انہوں نے معاہدہ کیا کیا؟ 3 شکیں تھیں اس کے بڑی امپورٹنٹ. پہلی شک یہ تھی کہ جو مرضی ہو جائے نا، چاہے ہم آپ سے بجلی لیں یا نہ لیں. پہلی شک یہ اس ان کے ساتھ رکھی. دوسری شک یہ رکھی کہ جو ڈالرز میں پیمنٹ ہوگی وہ پاکستانی روپیز میں نہیں ہوگی. روپیز میں پیمنٹ نہیں کریں گے ہم ڈالرز میں کریں گے. مطلب ڈالر اگر 200 کا ہو گیا 300 کا ہو گیا تو ہم اپنے پیسے زیادہ سے زیادہ جمع کر کے آخر کا ڈالر خرید کے پھر آپ کو پیمنٹ کریں گے. آپ سوچیں کتنی بڑی زیادتی پاکستانی عوام کے ساتھ ہوئی. اور تیسری شک سب سے امپورٹنٹ شک ہے، سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے، سارے لوگ جو اس وقت مسلم نون کے سپورٹر بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہیں اور پی ٹی آئی کے بیٹھے ہیں، وہ غور سے سنو. آخری شک کیا تھی؟ آخری شک یہ تھی کہ اگر ہماری آپ سے کوئی لڑائی ہو گئی نا ریاست پاکستان کی، تو ہماری کورٹس جو ہیں سپریم کورٹ سمیت وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ عالی جناب جو ہیں ان کا کیس ہمارے ساتھ جو سنیں. یہ عالمی عدالت میں جائے گا، ہماری کورٹس بھی نہیں سن سکتی کیس. تو آپ لوگ ان کے لیے کیا ہیں؟ کون ہے آپ لوگ؟ اب اگر برابری پارٹی کے پاس پاور ہوتی تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہی تو بتانے لگا. غور سے سنیں ہم کیا کرتے ہیں. ہم پاور میں آ کے کانٹریکٹ ختم ہونے کا انتظار کرتے. کانٹریکٹ ختم ہوگا تو اس کے بعد تو عالمی عدالت بھی نہیں آ سکتی نا. کانٹریکٹ جب تک رہے گا عالمی عدالت کچھ کر سکتی ہے. جب کانٹریکٹ نہیں رہا ختم ہو گیا تو پھر عالمی عدالت کیا کرے گی؟ تو ہم کانٹریکٹ ختم ہونے کا انتظار کرتے اور اس کے بعد سارے پاور پلانٹس پہ قبضہ کر لیتے، سارے پاور پلانٹس پہ، اور پاکستان کا بجلی کا بحران 1 سیکنڈ میں حل ہو جاتا. لیکن یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ اس میں حصے دار ہے سارے، یہ سارے حصے دار ہیں. اسد عمر نے ایک بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ 2019 میں. بہت بڑا بحران ہوا شوگر کا، چینی کا بحران ہوا، چینی کا. تو بحران حل نہیں ہو رہا تھا، بحران حل ہی نہیں ہو رہا تھا. ذخیرہ کیا ہوتا لوگوں نے. تو اسد عمر نے آگے کہا، اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا، اسمبلی میں کہتا ہے کہ اگر تو یہ بحران جو ہے یہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو ہم 1 منٹ میں کر سکتے ہیں، کیونکہ سارے جو شوگر مافیا کے لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. برابری پارٹی میں کوئی شوگر مافیا کا آدمی نہیں آ سکتا، ہمارے آفس میں انٹر نہیں ہو سکتا. سرمایہ دار جاگیردار مافیا کا داخلہ بند ہے، بالکل اس طرح جس طرح ان پارٹیوں کے اندر عام لوگوں کا داخلہ بند ہے. ان تینوں پارٹیوں میں کوئی لیڈر نہیں بن سکتے. آپ ان کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں نکال سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ ان کے لیے کوئی بھی یہ کام کہتے ہیں تو چیلے بن کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو لیڈر نہیں بنائے گئے. یہ آپ کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے.
اگر آپ کو اصل میں پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں تو آپ شرم کے مارے ویسے ہی مر جائیں کہ آپ کو سمجھتے کیا ہے. یہ کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں اس ملک کے اندر, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سارے سندوں پہ, ساری جگیروں پہ, ساری زمینوں پہ, سارے اداروں پہ, اور آپ ان سے جو کہ آپ کو تنخواہیں نہیں دیتے, جو آپ کو تنخواہیں دیتے تو تھوڑی دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کا پیٹ نہیں پال سکتے, علاج نہیں کرا سکتے, تعلیم نہیں دے سکتے, ان کے اداروں میں کام کرنے والے بھی نہیں کر سکتے, تو آپ ان سے امید لگا رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں جا کے آپ کے لیے قانون بنائیں گے اور آپ کے لیے حکومت چلائیں گے. یہ آپ کا شعور ہے, اس کو ہم کہتے ہیں طبقاتی شعور. یہ وہ طبقاتی شعور ہے جو آپ کو کوئی نہیں دے گا سوائے برابری پارٹی کے. اور اب آخری بات, میں یہ کیوں پارٹی بنا سکتا ہوں, میں نے یہ کیوں سوچا کہ یہ پارٹی بنا سکتا ہوں, اس لیے کہ پاکستان میں جو 3 بڑی پارٹیز ہیں وہ صرف اور صرف ایک وجہ سے بنی ہے, صرف ایک وجہ سے, کہ وہ ان لوگوں نے بنائی جن کو پورا پاکستان جانتا تھا. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ایوب نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے, صدر نے, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر خارجہ بنایا. وہ ایک جاگیردار تھے جس طرح اور بھی جاگیردار ہیں پاکستان میں, لیکن ان پہ ان کی نظر کرم جو ہے وہ آ گئی. انہوں نے ان کو بنایا وزیر خارجہ, تو راتوں رات ذوالفقار علی بھٹو ایک خبر بن گئے. اس زمانے میں صرف اخبار ہوتے تھے, صرف اخبار, اور ساتھ پی ٹی وی تھا, پاکستان ٹیلی ویژن, اور ریڈیو پاکستان, ایف ایم پہ نہیں تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو کو راتوں رات امیج بنایا گیا. لیفٹ اور رائٹ کے پریس تھے, کچھ لوگ جو تھے وہ لیفٹ کے تھے, کچھ رائٹ کے تھے, بائیں بازو دائیں بازو کے. تو وہ سارے لیفٹ کے جو تھے انہوں نے بھٹو کو سپورٹ کیا. تمام میڈیا نے بھٹو کو, ایک سیکشن نے, لیفٹ کے سیکشن نے بھٹو کو سپورٹ کیا. بھٹو بن گئے ایک دم ہاؤس ہولڈ فگر. اس کے بعد انہوں نے ایک اور نیا کام کیا, انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے کاغذ پھاڑے, پورے دنیا میں ان پریس میں چلے گئے, پوری دنیا میں خبر بن گئی. تو بھٹو مشہور ہو گئے. تاشکند کے اوپر انہوں نے سٹارٹ کیا, تو ذوالفقار علی بھٹو ایک اتنا بڑا امیج بن گئے, اتنے شہرت یافتہ ہو گئے کہ پھر انہوں نے ایک پارٹی بنائی جس کا نام پیپلز پارٹی تھا. اگلے ہیں نواز شریف. اور بھائی آپ کچھ نہیں ہے, یہی ہے اصل میں. اور باتیں کر لیں جتنی مرضی, کتابیں لکھ دیں, فیس بک پہ جو مرضی بول لیں, شاعری کر لیں, گانے گا لیں, کچھ کر لیں, وہ ہے کچھ نہیں ہے, صرف یہی 4 لوگ ہیں. اس لیے ان کی بات سننا ضروری ہے. یہ کون ہے 4 لوگ, یہ بنے کیسے, یہ کیسے بنے, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور یہ ایسی تاریخ ہے جو آپ جھٹلا ہی نہیں سکتے. اس کے بعد نواز شریف, جنرل ضیاء الحق کی نظر کرم ہوئی, اور نواز شریف کے انڈسٹریلسٹ فیملی کے تھے. پہلے جاگیردار تھے اور یہ سرمایہ دار تھے, کھرب پتی ارب پتی لوگ آج کے زمانے کے حوالے سے. آپ میں سے نہیں تھے, اور آپ تو ہے ہی کچھ نہیں, اور آپ تو برابری پارٹی کے علاوہ آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. آپ ووٹر ہیں, ضرور تھے ووٹر, کبھی اس کو ووٹ دیتے ہیں, کبھی اس کو ووٹ دیتے ہیں. تو کیا ہوا, انہوں نے بنا دیا وزیر داخلہ پنجاب کا, ایسے اٹھا کے وزیر داخلہ کے بعد چیف منسٹر پنجاب بنا دیا. راتوں رات مشہور ہو گئے. جب مشہور ہو گئے تو اس کے بعد وہ چونکہ بڑے پیسے والے تھے, اور پیسے والے نے پارٹی بنانی تھی, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی, اور سارے پاکستان کے, خاص طور پر پنجاب کے جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار تھے ان کو ملایا, اور ان کو کہا جی آؤ جی ہم پارٹی بناتے ہیں. پہلے مسلم لیگ نام رکھا, بعد میں جب مشرف کے زمانے میں وہ جے ہو گیا تو انہوں نے بعد میں اس کا نام رکھ دیا نون. تو مسلم نون ابھی تک چل رہی ہے. اور تیسرے عمران خان ہے, ان کو آپ پہلے سے جانتے تھے. تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ اتنی باتیں سارے کرتے ہیں, دیکھیں کتنی پارٹیاں ہیں نا, جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, پھر تحریک لبیک ہے,
اس کے علاوہ حافظ سعید نے بھی ایک پارٹی بنانے کا اعلان کیا تھا. تو 4 پارٹیاں تو یہ صرف اسلامی پارٹیاں ہیں جو بڑی پارٹیاں ہیں, اپنے آپ کو بڑی کہتے ہیں. پھر MQM ہے, اس کے بعد وہ وہاں پہ ہے کراچی حیدرآباد میں. پھر یہاں پہ ANP بھی ہے جو پختونخوا میں ہے, اور ساتھ کراچی میں بھی ان کا تھوڑا بہت عمل دخل ہے. لیکن یہ کون ہے سارے؟ 4 لوگ ہیں, صرف 4 لوگ ہیں. صرف 4 لوگ ہیں پاکستان میں جو آپ کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں. شریف فیملی, بھٹو زرداری فیملی, عمران خان اور جنرل عاصم منیر. اور آپ کون ہیں؟ یو آر نو بڈیز. آپ کچھ نہیں ہیں. آپ ادھر آگے آتے ہیں, تالیاں میں جاتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. اور جب برابری پارٹی آپ کو کہتی ہے کہ میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا نا, جواد احمد تو الیکشن نہیں لڑ رہا, میں تو نظریاتی آدمی ہوں, اور مجھے تو لالچ ہی نہیں کسی چیز کا, زمین پہ سو سکتا ہوں, میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں ہے, میں نے اتنا پیسہ بنایا لیکن سارا اس پہ لگا دیا. تو میرے نام پہ گھر نہیں ہے, میرے والد صاحب کے گھر میں رہتا ہوں. جب شہزاد روئے نے کیا سٹارٹ اپنا ایجوکیشن کا کام, تو میں نے ایجوکیشن کا کام میں نے بھی کیا اس میں, لیکن میں نے کچھ عرصے کے بعد سوئچ کر دیا پولیٹکس کی طرف. پہلے میں سیاسی پارٹی نہیں بنائی, مزدوروں کسانوں میں چلا گیا. آپ کو پتا ہے کل کیا ہوا؟ کل میں آ رہا تھا اپنے گھر سے, تو ایک پولیس والی وین, انہوں نے مجھے روکا, میں رک گیا. انہوں نے مجھے روکتے ہی کہا کہ جواب بھائی آ جائیں, تصویریں بنانی ہیں. میں نے کہا بنا لو تصویریں. انہوں نے 5 لوگوں نے میرے ساتھ تصویریں بنائی. اس کے بعد وہ گھر چلے گئے, میں جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا. آپ اس ملک کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیں, برابری پارٹی صرف اس لیے بن سکتی ہے اگر آپ لوگ تھوڑا شعور کا مظاہرہ کریں, خود لیڈر بنے آگے, اس میں خود منظم ہو, خود الیکشن لڑیں. آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں گے میری وجہ سے, کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں, کروڑوں لوگ جانتے ہیں, کروڑوں. میں ان آرٹسٹ میں سے ہوں جو 40 لاکھ کیسٹ بیچتے تھے, 3 لاکھ عام آرٹسٹ بیچتا ہے, 40 لاکھ بیچتے تھے. 2-3 آرٹسٹ تھے ہم سے. گاؤں میں جائیں گے ان کو پتا ہوگا میرا, شہروں میں جائیں گے پتا ہوگا, قصبوں میں جائیں گے پتا ہوگا. لیکن میں نے تو وزیر اعظم نہیں کرنا, میں نے تو الیکشن نہیں لڑنا. اعلان کیا ہوا اس ملک کے اندر پارٹی بنانے کے لیے ایک پارٹی ضروری ہے. اس وقت عام لوگوں کی پارٹی ضروری ہے. یہ ساری پارٹیاں خاص لوگوں کی ہیں, یہ چلاتے بھی خاص لوگ ہیں, یہ سرمایہ دار جگیردار مافیاز ہیں. یہ بجلی کا بحران حل نہیں کر سکتے, یہ شوگر کا بحران حل نہیں کر سکتے. ایک عام لوگوں کی بڑی پارٹی کی ضرورت ہے. اگر بڑی پارٹی نہ بنی پاکستان ختم ہو جائے گا. یہ اگر بڑی پارٹی نہ بنی تو کیا ہوگا؟ آزاد کشمیر میں انتشار پھیل رہا ہے, وہ کچھ کر نہیں سکیں گے. دیکھیں یہ ایکٹیویزم سے پارٹیاں نہیں بنتی ہیں, کوئی نہیں بنتی. 1980 میں BJP بنی تھی, BJP 1980 میں, اور آج وہ مذہب کے نام پہ اتنی بڑی پارٹی سے بنی ہے, ایکٹیویزم سے نہیں بنی. اسی طرح کانگریس اس وقت سے ہے انڈیا میں جب سے انڈیا ہے, جب سے انڈیا ہے کانگریس ہے. پاکستان میں بھی مسلم نون اور پیپلز پارٹی کب سے ہیں آپ کو پتا ہے. اور ابھی فریقے صاحب نے تیسری پارٹی بنائی ہے, لیکن چونکہ ساری پارٹیاں سرمایہ داروں, جگیرداروں, مافیاز کی پارٹیاں ہیں, 5-5, 6-6 کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں یہ لوگ. جبکہ ہماری جو پارٹی ہے, ہمارا ماڈل ہے جو لیبر پارٹی کا ہے, یا جو بہت ہی ریڈیکل لیفٹ کی پارٹی ہے ہم جیسا, ہم چندے پہ الیکشن لڑواتے ہیں. لیکن چندہ تو آپ نے دینا ہے نا کروڑوں لوگوں نے. اگر شعور ہی نہیں آئے گا تو چندہ کیسے دیں گے اپنی پارٹی کو؟ اور یہ عام لوگ چندہ دیتے ہیں 10-10 روپے, 100 روپے, 1000 روپے, جس پہ یہ پارٹیاں الیکشن میں کھڑا کر کے کینڈیڈیٹس کو. آپ لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ ایک بندہ خود ہی کھڑا ہوتا ہے, وہ آگے کہتا ہے عمران خان صاحب. ابھی ریسنٹلی ہوا وہ جی, جب میں نے ٹکٹس کے لیے لوگ مانگے تھے, جب یہ زمان پاک میں اندر بند تھے, ان کی لڑائی چل رہی تھی اس وقت, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ٹکٹس کے لیے لوگ چاہیے. پتہ کیا ہوا؟ لوگوں نے لائنیں لگائی ٹکٹس کے لیے. اب آپ کو پتہ ہے ٹکٹس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟
बड़ा शौर है ना आपको। टिकट कैसे मिलती है? टिकट ऐसे मिलती है कि सबसे पहले आप एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो अमीर पॉलिटिकल पार्टी है, आप उनको बताते हैं कि मैं इतना अमीर हूं कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं अपने पैसे से, अपने पैसे से, क्योंकि मैंने कुछ बनना है, मैंने फालतू पैसे बनाने हैं तो मैं ही पैसा लगाऊंगा, या उसके कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं। तो वो कहता है मैंने बनना है, तो इसलिए क्या करें कि आप मुझे 4 करोड़ 5 करोड़ मैं लगाऊंगा, आप मेरे से 2-3 करोड़ आप ले लें। वो उन पार्टियों को चंदा देते हैं, 7-8 करोड़ रुपए में उनकी डील होती है, और उनमें से भी उस वाले को ज्यादा बेहतर समझा जाता है जिसके बारे में ये वो खबर भी आ रही हो कि हाँ ये जीत सकता है, ये विनिंग कैंडिडेट है, तो उसको वो टिकट भी दे देते हैं और उसको पैसे लेके इलेक्शन भी करवा लेते हैं। आप उनको जाके वोट दे देते हैं। यार तो ख्याल करो, कोई थोड़ी बहुत, कोई तो एहसास करो अपना, कोई तो एहसास करो। कोई बंदा, कोई अकल, कोई हाथ मारता है, वो इन लोगों को वोट देते हो जो करोड़ों रुपया लाके इलेक्शन लड़ते हैं, तो ऐसा ताल्लुक में कोई नहीं होता। और जब ये कुछ नहीं करते आपके लिए, जब ये आपके लिए कुछ नहीं करते, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, इनके घरों का मुआवजा भी नहीं करते। इतनी डरपोक और बुज़दिल सरकार होते हैं। अपने अपने MP MLA के घर जाए, निकाले उसको बाहर, उसको कहीं मसले ले आने हुए, जाते हो, जा ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो आपके चंदे से वो इलेक्शन लड़ा है, वो तो अपने पैसे से लड़ा है। वो उसको आपको क्या कह सकते हैं? अपनी पार्टी हो, अपने चंदे से चले, करोड़ों लोग चंदा दें और उसके बाद वो इलेक्शन में जीत के आपके लिए कुछ ना करे, ये नहीं हो सकता। वो आपके मोहल्ले में रहता होगा, इनमें से कोई आपके मोहल्ले में नहीं रहता। इमरान खान एक पहाड़ी में रहता है, दूर जाकर 300 कनाल में। नवाज शरीफ रायगढ़ में रहता है, रायगढ़ में हजारों कनाल में। और आसिफ ज़री को मालूम ही नहीं है कि उसके इस मुल्क के अंदर कितने घर हैं, कितनी जमीनें हैं, उसको खुद भी नहीं मालूम। और यही 3 हैं जो मैटर करते हैं, कोई मैटर नहीं करता, और कोई पार्टी और मैटर नहीं करती, आप ही मैटर नहीं करते। और चौथा जो मैटर करता है वो बूट पॉलिश करवा के इनसे जब इनको ठोकर मार के बाहर निकालता है तो ये मजलूम बन जाते हैं और आगे कहते हैं जी कि हमारे साथ नहीं जाती हूँ। और भाई आप लोग तो पैसा बना रहे थे, आप तो पैसा बना के जो है इस मुल्क के अंदर एंजॉय कर रहे थे। आपने तो किया कुछ नहीं किसी के लिए, जो भी आता था वो कुछ नहीं करता था, दूसरों पे इल्जाम देता था। तो देखें, बराबरी पार्टी के 2 बड़े बड़े फर्क हैं। पहला फर्क ये है कि ये पार्टी, इसके जो लीडरान है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ पार्टी बना रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको असल शऊर आए सियासी और आप अपनी पार्टी बनाएं। दूसरी बस कि अमर जो है कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं, ये जालिब साहब के पोते हैं। पहले तो उनके लिए क्लैप करेंगे, इन्होंने इतना बड़ा आपके लिए जबरदस्त फंक्शन अरेंज किया और कोई ऐसी बातें भी आपको सुनने को मिली है जो कोई नहीं करता। और दूसरा फर्क ये है बराबरी पार्टी के बाकी लोगों से कि हमारे जो लीडर हैं वो सिर्फ मिडिल क्लास और देने फ्रेश हो सकते हैं। हम सरमायादार जागीरदार माफियाज को अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर एंटर भी नहीं होने देते हैं। हम उनके खिलाफ खड़े हैं, हम उनके खिलाफ खड़े हैं, दबांगे दौड़ खड़े हैं। और मैं कुछ भी जो करूंगा जिंदगी में, एक काम नहीं करूंगा, बूट पॉलिश कभी नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये जब एक शख्सियात के शहर से निकले तो बराबरी पार्टी को ज्वाइन करें और तमाम शायर भी करें, अदीब भी करें, IT के लोग करें, मार्केटिंग के लोग करें, तमाम पाकिस्तान में प्रोफेसर्स, फिर इंजीनियर्स, फिर डॉक्टर्स, जितने भी लोग हैं वो करें, क्योंकि एक बड़ी पार्टी ही पाकिस्तान को बदल सकती है। छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं बदल सकते और बड़ी पार्टी जो है वो सिर्फ बराबरी पार्टी ही बन सकती है। मैं लेफ्ट के तमाम लोगों को भी दावत देता हूँ, अपनी अपनी 1.5 अपनी मस्जिदें ना बनाएं, इस पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि आप जितने अरसे में कुछ अपना नाम बनाएंगे ना, उतने अरसे में आपका टाइम खत्म हो चुका होगा। और आखिरी बात एक और, अभी कन्हैया एक बंदा निकला, खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट गिन लो, मैं कर दूंगा, परफॉर्म भी कर दूंगा, मैं परफॉर्म कर दूंगा यार, बस लेकिन मुझे बात करनी है।
آدمی تھا کنہیا کمار. وہ JNU سے نکلا, لیفٹ کا بندہ تھا, اس نے اتنا بڑا نام نہیں بنایا, لیکن سڑک پہ کوئی نہیں جانتا تھا. انڈیا میں سڑک پہ کوئی نہیں جانتا. سڑک پہ جانے جانا ضروری ہے آپ کا. وہ کوئی نہیں جانتا تھا. اسے پتہ کیا کیا آخر کار؟ آپ کو پتا ہے وہ کس پارٹی میں گیا ہے انڈیا میں؟ کانگریس میں. وہ کانگریس میں چلا گیا آخر کار. ایک اور لڑکی نکلی JNU سے, بڑی اس نے لیڈرشپ اپنی دکھائی, شہلا اس کا نام تھا, شہلا رشید. بڑی سی تقریریں کی, اس نے اپنا نام بنا لیا. آپ کو پتا ہے وہ اب کس کے ساتھ آگے بڑھی ہے؟ اس پارٹی کے ساتھ جو کہ رولنگ پارٹی ہے کشمیر کی, جس میں عبداللہ کی, شیخ عبداللہ کی پارٹی. تو یہاں آگے وہ گرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ برے لوگ ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا, ان کو کوئی جانتا نہیں ہوتا. ان کو پتہ لگتا ہے کہ ایسے یہ بات ہوئی کہ ہمیں کوئی نہیں جانتا آج بھی. تو دیکھیں, اگر تو آپ میں تھوڑا کی شعور ہے, عقل ہے, ہماری پارٹی کو بھی ساتھ جتنی مرضی بحث کریں, لیکن یہ والا شعور تو مجھے بتائیں کہ میں تو اس کے لیے گالیاں نکالتا ہوں, میں اس کے لیے گالیاں نکالتا ہوں, اور میں اس کے لیے گالی نکالتا ہوں. کس کے لیے؟ کھربپتی اربپتی سرمایہ دار مافیاز کے لیے. اور کون نکالتا ہے؟ یہ مڈل کلاس کے, یہ ورکنگ کلاس کے لوگ جن کو کبھی کچھ نہیں ملا, نہ آگے کچھ ملنا ہے. ان سے بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.